वेलकम बैक डियर लिसनर्स। पत्थरों की पलकों पर इस नॉवल को लिखा है नाजिया कंवल नाजी ने। ये नॉवल बेस्ड है बहुत सारे कैरेक्टर्स और उनकी कहानियों पर। इस नॉवल में कहीं आपको मोहब्बत नजर आएगी तो कहीं नफरत, कहीं कोई दुश्मनी करता नजर आएगा तो कहीं पर बेवफाई होती दिखेगी। इस नॉवल की कहानी बहुत ही लंबी है एंड आई होप कि आप लोगों को नाजिया कंवल नाजी के लिखे हुए अल्फाज जरूर पसंद आएंगे। तो चलें इस नॉवल की पहली एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। उस दिन मौसम खासा अबर आलूद हो रहा था। लंबा सफर तय करने के बायस उसकी कमर दर्द से अकड़ गई थी। गांव के कच्चे पक्के रास्तों पर चलता हुआ तांगा हिचकोले लेता बड़े ही आहिस्ता रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और उस तांगे में बैठी उनजिला बड़ी हसरत से अपने आसपास के बदले हुए मनाज़िर पर निगाहें जमाए उनमें 15 साल पहले का अक्स ढूंढने की कोशिश कर रही थी। आज से ठीक 15 साल पहले जब उसने शौर की सीढ़ी पर कदम भी नहीं रखा था, तब जिंदगी कितनी खूबसूरत थी। सुबह सुबह नाश्ते से पहले दादाजी उसकी नन्ही सी उंगली थाम कर उसे अपने साथ इन सरसब्ज खेतों की सैर करवाया करते थे। उस वक्त सुबह सुबह दादाजी के साथ हरे भरे खेतों की सैर करते हुए सुबह की ठंडी हवा को अपने चेहरे पर महसूस करना और कच्ची सब्जियां तोड़कर बगैर धोए कतर कतर खाना उसे कितना मजा दिया करता था। आसपास दिखाई देते सब सरसब्ज खेतों और शीशम के बुलंद दरख्तों पर निगाह डालते हुए बेसाख्ता उसकी आंखों में वो सुहानी शाम धुंधलाई याद का लिबादा ओढ़ कर आई थी कि जब वो गांव के दूसरे बच्चों के साथ मूंगफली, चिलगोजे और रेवड़ियां खाते हुए बी अम्मा के घर टीवी देखने जाया करती थी। बी अम्मा कितना प्यार करती थी उससे। बेऔलाद होने के बायस गांव के तमाम बच्चों से उनका प्यार बहुत ही मिसाली था। उसे कभी कभी याद आता था जब अम्मा भी दुपट्टे के पल्लू से उसके लिए कोई स्पेशल चीज निकालकर उसके हवाले करती थी तो अक्सर उनका भतीजा सनी अचानक कहीं से टपक पड़ता और फिर देखते ही देखते वो उनजिला के हाथ से अम्मा बी की दी हुई चीज छीन कर खा जाता था और वो मुंह बसोर कर उसे देखती रह जाती। अक्सर उसकी मम्मा उसे नहला धुला कर नए साफ सुथरे कपड़े पहनाती तो हवेली से बाहर निकलने पर सख्ती से पाबंदी आयद कर देती, मगर फिर भी वो किसी न किसी तरह उन्हें चक्कर देकर बाहर निकल जाती और अम्मा बी के पास पहुंच जाती। उनजिला उनसे अपने घर की कोई बात नहीं छुपाती थी। उसके दादाजी गांव के प्राइमरी स्कूल के हेड मास्टर थे। उनकी अच्छी आदत और नेक तबीयत की वजह से ही गांव के तमाम लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। पूरे गांव में लोग उनकी सादगी मोहब्बत की मिसालें देते थकते नहीं थे। जब वो बड़ी हुई उस वक्त हवेली बहुत आबाद थी। उसके बाबा का शुमार गांव के हसीन तरीन मर्दों में किया जाता था। उन्हें पढ़ने लिखने का बहुत ही शौक था। खुद उसके दादाजी भी अपने अकलौते बेटे को उसकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक आला तालीम दिलवाने के हक में थे। लिहाजा जब साथ वाले गांव से मैट्रिक शानदार नंबरों के साथ क्लियर करने के बाद वो शहर में हाई एजुकेशन हासिल करने गए तो गांव के चौधरी का मुंह बन गया। रिवायती चौधरी की तरह उनके गांव के हुक्मरान भी अपने इलाके के लोगों की जाहिलियत के कायल थे। पढ़ लिख कर कोई उनके सामने सर उठाए या अपने हक के लिए आवाज बुलंद करे ये उन्हें किसी तौर पर भी गवारा नहीं था। लिहाजा मामूली बातों के बहाने चौधरी और उनके बेटे उसके दादाजी के साथ झगड़ा करने लगे। उसके बाबा दानियाल अहमद की तालीम मुकम्मल होने तक वो सब्र और बर्दाश्त का बेमिसाल नमूना बने। चौधरी और उसके बेटों की ज्यादती बर्दाश्त करते रहे, मगर जो ही उसके बाबा दानियाल अहमद अपना एमए इंग्लिश मुकम्मल करके गांव वापस लौटे, वो चौधरी और उसके बेटों के बेजा मुजालिम को चुपचाप बर्दाश्त न कर सके और कई बार उनसे झगड़ बैठे। उसके बाद दादाजी ने उनका जहन बटाने और उनकी तमाम तवज्जो चौधरी की तरफ से हटाने के लिए उनकी शादी उन्हीं की पसंद पर शहर में कनीज बेगम से कर दी, जो यूनिवर्सिटी में उनकी क्लास फेलो रह चुकी थी। कनीज बेगम एक अच्छी बहू साबित नहीं हो सकी थी क्योंकि वो हर सूरत शहर में रहने की ख्वाहिशमंद थी, मगर दानियाल साहब ने उन्हें गांव में बसने पर मजबूर कर दिया। अपने सास ससुर के साथ उनका रवैया काफी बुरा होता था, मगर फिर भी दादी माँ और दादाजी दोनों ही बर्दाश्त से काम लेकर उनकी बदतमीजी को इग्नोर कर जाया करते थे। उनजिला भी 6 साल की भी नहीं हुई थी कि उसके प्यारे बाबा पानी के मामूली से झगड़े पर चौधरियों के हाथों बिल आखिर अपनी जान से हाथ धो बैठे। उसकी मामा गम से पिछाड़े खा रही थी। दादी को होश नहीं आ रहा था, जबकि दादाजी यूं गुमसुम होकर रह गए कि गोया उनके वजूद में जैसे जान ही न रही हो। इस हवेली का वाहिद चिराग बुझ चुका था। पूरा गांव दादाजी के दुख में उनके साथ बराबर का शरीक था, मगर इसके बावजूद किसी में
چودھری کے خلاف بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ حویلی میں عجیب سی سوگواری بکھر کر رہ گئی تھی، اور انزلہ خود بھی سہمی نگاہوں سے کبھی اپنی روتی بلکتی ماں کو دیکھتی تو کبھی دادا جی اور دادی ماں کو، جن پر ایک دم سے عجیب سی قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ اس کے بابا کے دنیا سے چلے جانے کے بعد دادا جی نے بھی ریٹائرمنٹ لے لی تھی، جبکہ اس کی شہری ماں ان کے پہلے سے گھائل دل پر مزید زخم لگاتے ہوئے اپنی عدت پوری کرتے ہی اسے اپنے ساتھ لے کر شہر چلی آئی۔ جس روز وہ اپنی ماں کے ساتھ گاؤں سے شہر آ رہی تھی، اس روز اس نے پھر اپنے دادا جی اور دادی ماں کو روتے دیکھا۔ اپنے بابا کی وفات کے بعد وہ یوں بھی گمسم ہو گئی تھی۔ اسے اپنی ماں کے ساتھ شہر آنا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا، مگر وہ مجبور تھی۔ دادا جی شہر میں ہفتے 2 ہفتے کے بعد اس سے ملنے کو آتے تو گاؤں سے اس کے لیے ڈھیروں چیزیں لاتے۔ وہ انہیں سامنے دیکھتے ہی بے طرح خوش ہو جایا کرتی تھی۔ پہل تو شہر میں بالکل اس کا دل نہیں لگا تھا، مگر بعد میں جب وہ اسکول میں ایڈمٹ ہو گئی اور اس کی کئی فرینڈز بن گئی تو اس نے گاؤں سے دور ہونے کے غم میں پریشان رہنا چھوڑ دیا۔ کچھ عرصے بعد اس کی ماما کی دوسری شادی ہوگی تو وہ نانا نانی کی ضرورت بن کر رہ گئی۔ اکثر چھٹیوں میں وہ گاؤں آ کر اپنی دادی ماں اور دادا جی سے بھی مل جایا کرتی تھی۔ جن دنوں سے یونیورسٹی جوائن کی تھی انہی دنوں اس کے دادا جی اپنی بیماری سے ہار مان کر زندگی کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ یوں ایک مرتبہ پھر اس کے اندر اداسی کا بسیرا ہوا تھا۔ دادا جی کی وفات کے بعد وہ گاؤں جا کر مستقل اپنی دادی ماں کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، مگر پھر اس کی مجبوریاں اس کے سامنے آ گئی اور وہ چاہنے کے باوجود گاؤں نہ آ سکی۔ انہی دنوں یونیورسٹی میں سانول شاہ نامی شخص سے اس کا ٹکراؤ ہوا تھا۔ بظاہر خاموش مگر ہر لمحہ کچھ نہ کچھ کہتی نگاہوں کا مالک وہ شخص نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی سوچ میں در آیا تھا۔ یونیورسٹی میں ان کا گروپ صرف 3 افراد پر مشتمل تھا، ایک وہ، زاویہ اور میران شاہ جو اس کے دادا جی کا لائق فائق اسٹوڈنٹ تھا۔ تینوں مل کر اسٹڈیز بھی کرتے تھے اور ہنسی مذاق بھی۔ زاویہ میران شاہ پر مر مٹی تھی مگر وہ اس میں دلچسپی لیتا تھا۔ انزلہ اکثر اسے سانول شاہ کا جڑواں بھائی کہہ کر چھیڑا کرتی تھی کیونکہ دونوں کے ناموں میں گہری مشابہت تھی، مگر سانول شاہ میران شاہ سے دل میں بہت ہی دشمنی رکھتا تھا اور اس کی وجہ انزلہ کو اچھی طرح سے معلوم تھی۔ یونیورسٹی سے بھی وہ فری نہیں ہوئے تھے کہ اچانک سانول شاہ منظر سے غائب ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد کہ وہ اور میران بھی جدا ہو گئے کیونکہ ایجوکیشن سے فری ہوتے ہی اسے ایمرجنسی میں اپنی ماما کنیز بیگم کے پاس پیرس جانا پڑ گیا تھا۔ کچھ عرصہ وہاں رہنے کے بعد وہ اپنے نانا کی وفات پر ان کے ساتھ واپس پاکستان آئی تھی تو دوبارہ پیرس ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا کیونکہ وہاں کے اداس نظاروں میں اسے اپنے لیے کہیں سکون محسوس نہیں ہوتا تھا۔ کنیز بیگم اس کی ضد پر اسے وہیں چھوڑ کر خود اپنے بیٹے اور شوہر کے ساتھ پیرس واپس چلی گئی، جبکہ وہ 2-3 دن بڑی مشکل سے اپنے ننیحال میں سوگواری کی نظر کرنے کے بعد آج چوتھے دن گاؤں کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ کتنا بہت سارا وقت چپ چاپ بیت گیا تھا۔ سنو، تمہیں اعتراف ہے نا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ وہ جائے نماز سمیٹ کر ابھی ارسلان حیدر کے کمرے میں داخل ہی ہوئی تھی جب اس نے پوچھا۔ جواب میں وہ دوپٹہ کھول کر اچھی طرح سر پر جماتے ہوئے بولی، ہاں بالکل، میں نے کبھی اپنے اس اعتراف سے انکار نہیں کیا۔ اچھا، تو پھر بتاؤ کیا کر سکتی ہو تم میرے لیے؟ اگلے ہی لمحے وہ کھڑکی سے ہٹ کر اس کے سامنے کھڑا ہو کر بولا تھا، جو تم کہو، چاہے تو جان لے لو، میں اف بھی نہیں کروں گی۔ امامہ حسن کے لبوں پر بڑی جاندار سی مسکراہٹ تھی، مگر ارسلان حیدر نے اس کی طرف سے رخ پھیرا اور پھر کہا، مجھے تمہاری جان نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، جو تمہیں چاہیے وہ بتا دو پھر۔ اس کے بستر کی چادر ٹھیک کرتے ہوئے پھر سے مسکرا کر بولی، جب اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولا، دیکھو، میں جانتا ہوں کہ تم بہت اچھی ہو، یقیناً جتنا پیار تم مجھ سے کرتی ہو دنیا میں کوئی اور لڑکی کسی اور لڑکے سے پیار نہیں کر سکتی، مگر پھر بھی میں تمہیں بہت بڑی آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ بولو، کیا تم اس آزمائش میں میرا ساتھ دو گی؟ امامہ کا نازک سا ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ میں تھا اور وہ الجھی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں سمجھی نہیں، کیسی آزمائش؟ بس ہے ایک کام جس میں مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ پچھلے 1 ہفتے سے وہ کافی پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ 2-1 بار امامہ نے وجہ بھی پوچھی تھی مگر وہ ٹال گیا تھا۔ امامہ حسن کو اس کا یہ الجھا ہوا انداز پریشان کر رہا تھا، تبھی وہ اس سے پوچھ بیٹھی، پلیز ارسلان، صاف صاف بتاؤ نا کہ تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ ارسلان حیدر اس کے سوال پر قدرے پریشان ہوتے پھر سے کھڑکی میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ امامہ، دراصل بات یہ ہے کہ ایک ایس پی ہے جس کا نام ہے شجاع حسن، اسے اپنے بیٹے
کی پرورش کے لیے ایک پڑھی لکھی گورننس کی ضرورت ہے۔ ہاں تو یہ کہ امامہ تم وہاں اس کے گھر جا کر کچھ عرصے کے لیے جاب کرو گی۔ کیا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے ارسلان؟ ہاں۔ ایک دم وہ حیرت سے اچھل پڑی تھی جب وہ پلٹ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے ہی اسپاٹ لہجے میں بولا، ہاں امامہ، ابھی تم نے مجھ سے اقرار کیا ہے کہ تم مجھ سے میرے لیے کچھ بھی کر سکتی ہو، تو پلیز اگر تم چاہتی ہو کہ میری زندگی باقی رہے تو پلیز تم یہ جاب کر لو، پلیز۔ لیکن کیوں؟ اس جاب کا تمہاری زندگی سے کیا تعلق؟ وہ ابھی بھی حیرانی کے حصار سے باہر نہیں آئی تھی۔ تعلق ہے امامہ، اس ایس پی کے پاس ایک ایسی فائل ہے جو تمہارے ارسلان کی جان پر بنا سکتی ہے۔ رکو میں تمہیں سب کچھ صاف صاف بتاتا ہوں۔ ایک مرتبہ پھر اس کے سامنے آتے ہوئے بڑی سنجیدگی سے بولا، یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی میں یونیورسٹی سے فارغ ہوا تھا۔ یونیورسٹی میں ہمارے ساتھ ایک لڑکی پڑھتی تھی جس کا نام تھا آئزہ۔ وہ جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی نک چھڑی اور مغرور بھی تھی۔ میرے دوست باسم نے اسے اپنی ضد بنا لیا تھا، مگر وہ لڑکی کسی بھی طرح سے اس کے چکر میں نہیں آئی تھی۔ اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ باسم نے یونیورسٹی سے فری ہونے کے بعد ایک روز اسے اچانک کڈنیپ کروا دیا۔ میری بدقسمتی کی دوستی کے لحاظ میں اپنے دوسرے فرینڈز کے ساتھ میں نے بھی اس شرمناک قدم میں باسم کا ساتھ دیا اور لڑکی کو اپنے ڈیرے پر قید کر دیا۔ باسم نے پتہ نہیں اس بیچاری کے ساتھ کیا کیا کہ اس کی ڈیتھ ہوگی۔ یہ شاید 2 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت کوئی پرچہ وغیرہ نہیں ہوا تھا ہم لوگوں کے خلاف، مگر باسم کے منسٹر باپ نے کیس کو دبا دیا اور ہم لوگ آزاد ہو گئے۔ اب جبکہ اس کے ڈیڈ حکومت سے الگ ہو گئے ہیں تو ایس پی شجاع حسن نے اس کیس کو دوبارہ کھول لیا ہے۔ سنا ہے کہ اس لڑکی کا بھائی شجاع کا کوئی قریبی دوست ہے۔ بہرحال ایس پی شجاع ہم چاروں دوستوں کے خلاف کیس مضبوط کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ تم تو جانتی ہو ماما کہ اس وقت ریپ کی سزا سیدھی سزائے موت ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کیس میں ایس پی شجاع نے باسم وغیرہ کے ساتھ ساتھ میرا نام بھی ہٹ لسٹ پر درج کر رکھا ہے، اور جو ثبوت اکٹھے کیے ہیں اس نے ہمارے خلاف۔ وہ فائل ہم 2 مرتبہ اس کے آفس سے اڑانے کی کوشش کر چکے ہیں، مگر وہ بہت ہی ہوشیار ہے۔ 2 مرتبہ ہمیں ناکامی سے 2-4 کرنے کے بعد اب وہ فائل اس نے گھر میں لے جا کر رکھ دی ہے۔ اس کیس پر آج کل وہ گھر پر ہی رہ کر کام کر رہا ہے۔ دیکھو ماما، میں جانتا ہوں کہ تم بہت ہی اصول پرست لڑکی ہو، تم کبھی کسی ظالم کا ساتھ نہیں دے سکتی، مگر میں تو بے قصور ہوں نا، میں تو صرف تمہارا ہوں ماما۔ فضول میں سزا کی بھینٹ چڑھ رہا ہوں، تو پلیز صرف میرے لیے تم کسی بھی طرح وہ فائل اس ایس پی کے گھر سے اڑا کر لے آؤ۔ پھر میں تم سے پرامس کرتا ہوں جان، جو اصل گنہگار ہیں انہیں میں خود ان کے کیے کی سزا دلواؤں گا۔ پلیز ماما کو اس کو بات کا پتہ نہ چلے، پلیز۔ اس کے ہاتھوں کو تھام کر کسی بچے کی طرح وہ منت کرتا کتنا معصوم لگ رہا تھا۔ ماما تو اس کی زبانی عجیب و غریب یہ داستان سن کر بالکل شاکڈ ہو کر کھڑی تھی۔ کتنا عجیب شخص تھا وہ جو اسے مشکل میں ڈال کر اپنی مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا۔ دیکھو اچھی طرح سوچ لو ڈیئر، مگر اتنا ضرور یاد رکھنا کہ اگر وہ ایس پی اپنی کوششوں میں کامیاب ہو گیا تو پھر ذلت کی موت قبول کرنے کے بجائے میں خود اپنے ہاتھوں سے مر جانا زیادہ پسند کروں گا۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ کمرے میں ٹھہرا نہیں تھا جبکہ امامہ کا دل کسی خشک پتے کی مانند کام کر رہ گیا تھا۔ کتنی بڑی بات کہہ گیا تھا وہ شخص کہ جس کا کانٹا بھی چبھنا وہ گوارا نہیں کر سکتی تھی۔ نہیں، جب تک امامہ حسن کے جسم کا روح سے تعلق ہے وہ تمہاری طرف ہوا کے گرم جھونکے کو بھی نہیں آنے دے گی ارسلان۔ یہ وعدہ ہے میرا خود اپنے آپ سے، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی ہی جان مشکل میں کیوں نہ ڈالنی پڑے، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ صرف ایک لمحے میں فیصلہ کرنے کے بعد اس نے چپ چاپ آنکھیں بند کر کے سر کو بیڈ کی پٹی سے ٹکا دیا تھا۔ ہماری روح پہ جب بھی عذاب اتریں گے تمہاری یاد کو اس دل کی ڈھال ہونا ہے۔ آہستہ سے چلتی شفاف پانی کے ندی کے کنارے بیٹھی وہ ریت کے ذروں پر نگاہ جمائے تھی۔ تبھی شایان حیدر نے اسے پوچھا، تم سے ایک سوال پوچھوں آنسا، ایمانداری سے جواب دو گی؟ ہاں پوچھو۔ اس کی نگاہیں ابھی بھی پانی پر قائم تھی۔ تبھی شایان نے اسے پوچھا، تمہارے نزدیک اس کائنات کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ بھوک۔ ایک لمحے کو سوچے بغیر اس نے فوراً جواب دیا تو وہ بولا، تو پھر تم کیا بھوک کے لیے رقص کرتی ہو؟ نہیں۔ اچھا پھر کیا مسئلہ ہے؟ جہاں تک میں سمجھتا ہوں تم یہ سب شوق سے تو نہیں کرتی،
کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی نا تمہارے اس پروفیشن کو چننے کی۔ اس کا لہجہ ہلکا سا تلخ ہوا تھا۔ آنسا کے لبوں پر پھر زہریلی سی مسکان بکھر گئی۔ تمہارے ساتھ پرابلم کیا ہے شایان حیدر؟ یہ میرے سوال کا جواب نہیں انسا، تم مجھے بتاؤ کہ تم یہ کیوں کرتی ہو؟ اب کہ اس نے احتجاجاً آواز بلند کی تو وہ ہنس پڑی۔ کیا کرو گے تم ہر سوال کا جواب لے کر؟ زندگی میں بہت سے سوال الجھے ہوئے ہی اچھے لگتے ہیں۔ نہیں، میں الجھے ہوئے سوالوں کے سوال نہیں جینا چاہتا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی آنسا کہ جب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ تم کسی کے لیے شوق سے بناؤ سنگھار کرتی ہو تو میرے اندر غم اور غصے کی چنگاریاں پھوٹتی ہیں۔ میرا بس نہیں چلتا کہ میں کائنات کا سارا نظام دھرم بھرم کر دوں۔ تمہیں رحم کیوں نہیں آتا مجھ پر؟ ہاں، ایک دم وہ روحانسا سا ہو کر بولا۔ آنسا کے لیے اس لمحے اس سے کچھ بھی کہنا بہت مشکل ہو گیا تھا، مگر پھر چند لمحوں کی غیر محسوس خاموشی کے بعد وہ بولی، تم سے تعلق کے بعد میں نے کسی مرد کو اپنے قریب آنے کا موقع نہیں دیا شایان۔ اچھا، لیکن کب تک؟ 1 دن، 2 دن، 4 دن؟ آخر کب تک نہیں کرو گی تم ایسا؟ ہفتے 2 ہفتے کے بعد تم پھر ایسا کرو گی کیونکہ یہی تمہارا پروفیشن ہے۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، تمہیں کس نے مجبور کیا ہے کہ تم اس غلیظ گندی لڑکی کے ساتھ کوئی تعلق رکھو؟ تم بھی 2 حرف مجھ پر بھیج کر چلے جاؤ، یہاں کسے فرق پڑتا ہے؟ تمہیں نہیں پڑتا ہوگا مگر مجھے بہت فرق پڑتا ہے انسا۔ اس کی تلخی سے کہنے پر عجیب شکستہ لہجے میں کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر تیز تیز قدم اٹھاتا اس کی نگاہ سے دور ہوتا چلا گیا۔ تب وہ ایک بار پھر ہنسی، بے حد غم زدہ ہنسی تھی اس کی۔ شب ہجراں کی اذیت کی خبر کس کو ہے؟ میری مغموم محبت کی خبر کس کو ہے؟ کس کو احساس میرے شدت جذبات کا ہے؟ میری حالت، میری وحشت کی خبر کس کو ہے؟ کون ویران مکانوں کی خبر رکھتا ہے؟ میری اجڑی ہوئی قسمت کی خبر کس کو ہے؟ کون آئے گا اے دل تجھ کو تسلی دینے؟ تیری اداس طبیعت کی خبر کس کو ہے؟ شفاف ہاتھوں کی خالی ہتھیلیوں پر نگاہ جمائے بہت ہی مدھم لہجے میں بڑبڑاتے اس نے جیسے یہ نظم پانی کی آہستہ سے چلتی لہروں کے نام کی تھی، اور پھر اس سے پہلے کہ سورج کی کرنیں دن کے اجالوں کو الوداع کہتی وہ گمسم سے اٹھ کر اپنی بلیک شیراڈ کے قریب بڑھ آئی تھی۔ ارسلان حیدر کے کہنے کے مطابق اگلے ہی روز امامہ سادہ سے حلیے میں ایس پی شجاع حسن کے خوبصورت بنگلے میں موجود تھی۔ چوکیدار نے اسے رو کر کہا تھا کہ حساب نوجوان لڑکیوں کو جاب نہیں دیتے، لہٰذا وہ واپس چلی جائے، مگر وہ اپنی محبت کے آگے سرخرو ہونے کے لیے چوکیدار کی منتیں کر کے کسی نہ کسی طرح بنگلے میں گھس آئی تھی۔ چوکیدار نے اس کی جھوٹی مظلومیت کی کہانی سے امپریس ہو کر ایس پی شجاع کو اس کے آنے کی خبر کر دی تھی، اور اب وہ دل ہی دل میں کافی کنفیوز ہوتی ایک بڑے سے ڈیکوریٹڈ ڈرائنگ روم کے جائزہ لے رہی تھی۔ اگلے کچھ ہی لمحوں میں ملازمہ چائے کی ٹرے لے کر چلی آئی تھی۔ امامہ بھی چائے پی کر فری ہوئی تھی کہ ایس پی شجاع ڈرائنگ روم میں چلا آیا۔ ارسلان کی باتوں سے اس نے اندازہ لگایا تھا کہ ایس پی شجاع حسن بہت ہی خوفناک قسم کا انسان ہوگا، مگر اس وقت جو شخص نہایت سلیقے سے اس کے بالکل سامنے آ کر بیٹھا، بے شک وہ اپنے حسن اور وجاہت میں بے مثال تھا۔ جی السلام علیکم۔ اس اپنے سامنے پا کر وہ فوراً ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ سامنے والی شخصیت کا رعب ہی اس قدر تھا کہ لمحوں میں اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی تھی۔ وعلیکم السلام، بیٹھیے۔ سرسری سی نگاہ اس کے سادہ سے سراپے پر ڈالتے ہوئے وہ سکون سے اس کے برابر ہی بیٹھ گیا تھا۔ وہ سر میں جاب کے سلسلے میں یہاں پر آئی تھی۔ اپنی ذات پر ضرور سے زیادہ اعتماد رکھنے والی امامہ حسن ایس پی شجاع کے سامنے کانفیڈنس سے بول بھی نہیں پائی تھی۔ کس جاب کے سلسلے میں آئی تھی آپ؟ اس کے چہرے پر چھائی حد درجہ سنجیدگی امامہ کو مزید پزل کر رہی تھی۔ سر، وہ آپ نے پیپر میں اپنی بچی کے لیے ایک گورننس کی ضرورت کا جو ایڈ دیا تھا، اسی جاب کے سلسلے میں۔ بڑی مشکل سے ہی صحیح، مگر وہ کسی حد تک اپنے خوف پر قابو پا چکی تھی۔ اچھا، لیکن اس جاب کے لیے میں نے اپنے ایڈ میں یہ نوٹ لکھا تھا کہ یہ ملازمت صرف ایک بڑی عمر کی خواتین کے لیے ہے جو چھوٹے بچے کو سنبھالنے کا بہترین تجربہ رکھتی ہو۔ امامہ حسن کے علم میں یہ بات نہیں تھی، تاہم پھر بھی وہ فوراً بولی، میں جانتی ہوں سر، مگر یہ جاب میرے لیے بہت ضروری ہے۔ اس بھری دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے میرا۔ آپ صرف ایک موقع دیں، میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو مجھ سے کوئی کسی قسم کی شکایت نہ ہو۔ اس وقت اس کے چہرے پر دنیا بھر کی مظلومیت چھلکتی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ایس پی شجاع حسن نے پھر سرسری سی نگاہ اس پر ڈالی۔
اوکے، کیا نام ہے آپ کا؟ چند لمحوں تک کچھ سوچنے کے بعد اس نے باقاعدہ اس کا انٹرویو کا آغاز کر دیا. جی سر، امامہ حسن نام ہے میرا. اوکے، اینڈ یور کوالیفیکیشن؟ سر میں نے گریجویشن کیا ہے. یہ دیکھیے میں اپنے سرٹیفکیٹ ساتھ لائی ہوں. اپنا شاندار تعلیمی ریکارڈ بڑے آرام سے اس کے حوالے کرتے ہوئے پھر سے بولی. شجاع حسن نے اس کے سارے پیپر چیک کیا اور پھر پوچھا، یہ جاب کیوں کرنا چاہتی ہیں آپ؟ وہ جانتی تھی کہ یہ سوال اس سے ضرور ہوگا، تبھی پہلے سے ذہن میں گھڑی ہوئی ایک فرضی سی کہانی قدر دکھی انداز میں سناتے ہوئے بولی، سر یہ جاب میرے لیے بہت ضروری ہے. یہ میری زندگی ہے سر، کیونکہ میرے والدین زندہ نہیں اور رشتہ دار خود پر بوجھ سمجھتے ہیں مجھے. سب کی نوکری چاکری کرنے کے باوجود صرف کوسنے اور درد ہی ملتے ہیں مجھے. اس لیے جب میں نے آپ کا ایڈ پڑھا تو محسوس ہوا کہ جسے قدرت نے میرے تمام دکھوں کی ختم ہونے کا انتظام کر دیا ہے. مجھے ایسے ہی جاب کی ضرورت تھی سر، جہاں عزت، حفاظت اور چھت ایک ساتھ ہی ملے. اور پھر بچوں سے مجھے دلی طور پر بہت ہی محبت ہے. آپ دیکھیے گا میں آپ کی بچی کو. اوکے ریلیکس، آپ کل سے تشریف لے آئیے گا. اس کی لمبی چوڑی تقریر سے بیزار ہو کر وہ اس کی بات کو درمیان سے کاٹتے ہوئے بولا تو باوجود انسلٹ کے امامہ حسن کی باتیں کھل گئی تھی. اتنے گھاگ بندے کو شیشے میں اتارنا بھلا آسان کہاں تھا. شجاع حسن کا شکریہ ادا کرنے کے بعد وہ گھر واپس آئی تو ارسلان بےتابی سے لان میں ٹہلتے ہوئے اس کا ویٹ کر رہا تھا. اسے گیٹ سے اندر داخل ہوتے دیکھ کر وہ فوراً لپک کر اس کی طرف بڑھا. کیا بنا مون؟ امامہ کا دل چاہا کہ اسے تھوڑا ستائے، مگر اس کی پریشان صورت دیکھتے ہوئے اپنا ارادہ کینسل کرتے ہوئے بولی، کچھ نہیں بنا ارسلان، بہت ہی غلط جگہ پھنسا کر رکھ دیا تم نے. شکر ہے کہ اس گاگ بندے کو رضامند کر کے ہی آئی ہوں میں، اور مجھے جاب مل چکی ہے. Oh مون، یو آر ریئلی ویری گریٹ گرل. میں جانتا تھا کہ میری مون کبھی ناکام پلٹ ہی نہیں سکتی. انشاءاللہ اب جلد وہ فائل بھی تمہارے ہاتھ میں ہوگی. چلو آج اسی خوشی میں تمہاری پسندیدہ آئس کریم کھلا کر لاؤں تمہیں. ارسلان ایک دم پرجوش ہو کر بولا تھا اور اس کی اسی ادا پر تو امامہ حسن کو اپنے دل کا سرور چھلکتا دکھائی دیتا تھا. نہیں شکریہ، اس وقت مجھے بہت تھکن محسوس ہو رہی ہے، کل سے ہی. اپنی میگنیٹک آنکھوں سے مسکرا کر اس کی طرف دیکھتے اس نے دھیرے سے نام سر ہلایا تو ارسلان نے بھی فوراً کندھے چکا دیے. اوکے ایز یو وش. ویسے ابھی ماما کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں، ان سے تمہارے معاملے میں میں خود ہی طریقے سے بات کر لوں گا. اوکے ہاں ٹھیک ہے. وہ بھلا اس کی کسی بھی بات سے اختلاف کرنے کی ضرورت کہاں رکھتی تھی. تبھی فوراً ہاں میں سر ہلایا تو ارسلان محبت سے اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے اگلے ہی لمحے تیز تیز قدم اٹھاتا گھر کی دہلیز سے باہر نکل گیا. کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ آج پھر وہ اپنی کلاس سے لیٹ ہو چکی تھی. تبھی کمرے کی دہلیز پر رک کر قدرے نروس سے انداز میں اجازت چاہی تو اندر کلاس میں لیکچر لیتے سر زمان نے رک کر سرسری سی نگاہ اس کے سادہ سے چہرے پر ڈالی اور پھر حسب توقع ہاں میں سر ہلاتے ہوئے بولے، یس کم ان. تھینک یو سر. بہت ہی مدھم آواز میں ان کا شکریہ ادا کرتی وہ اپنی کلاس میٹ صبا احمد کے پہلو میں بیٹھ گئی. شاہروز آج پھر اس بے انصافی پر غصے سے تل ملایا تھا. وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ پرکشش شخصیت کے مالک سر زمان اپنے اصولوں کے معاملے میں نہایت سخت تھے. کلاس کے کسی بھی طالب علم کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے پیریڈ کو بنک کر دیتا. یس 2-4 منٹ لیٹ ہی ہو جاتا. وقت کی پابندی کے معاملے میں شاہروز نے ان سے زیادہ سخت کسی کو نہیں دیکھا تھا. وہ نہ خود لیٹ یا غیر حاضر ہوتے، نہ اپنی کلاس کے کسی اسٹوڈنٹ کو ہونے دیتے تھے، چاہے کوئی کتنا ہی بگڑا ہوا یا کتنا ہی کوئی با اثر اسٹوڈنٹ کیوں نہ ہوتا. لیکن پوری کلاس میں انوشا رحمان واحد وہ لڑکی تھی جس کے معاملے میں وہ بے حد نرمی کا مظاہرہ کر رہے تھے، مگر ان کے سخت مزاج کے باعث کسی طالب علم میں اس بات پر احتجاج کرنے کی ہمت نہیں تھی. وہ جتنے اصولوں کے سخت تھے اتنے ہی تمام اسٹوڈنٹس کے پسندیدہ ٹیچر بھی تھے. انوشا بھی کچھ ماہ قبل ہی مائگریشن کروا کر اس یونیورسٹی میں آئی تھی اور آتے ہی چھا گئی تھی. اس سے پہلے صرف شاہروز کلاس کا ہیرو ہوتا تھا. سبھی اساتذہ اس کی ذہانت کی تعریفیں کرتے تھے، مگر انوشا رحمان کے آنے کے بعد اس کی حیثیت پہلے جیسی نہیں رہی تھی. اس عجیب دھان پان سی نازک سی دوشیزہ نے ذہانت، عمدہ اخلاق، فرما برداری غرض کے ہر میدان میں سے بری طرح پیچھے دھکیل کر رکھ دیا تھا. جب اس کے مقابلے میں آئی تو شاہروز ایک لمحے کے لیے بھی سکون کا سانس لینے کو ترس گیا تھا. اس کی ضد اور حسد میں اب اس کی توجہ بھی تعلیم پر پہلے جیسی نہیں رہی تھی، لہٰذا ٹیچرز کی نظروں میں اب اس کا مقام بھی وہ پہلے جیسا نہیں رہا تھا، اور اسی بات کا شاہروز کو بہت دکھ تھا. شاہروز کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اس کانچ کی جیسی لڑکی کو اٹھا کر یونیورسٹی سے باہر پھینک دے. سر زمان کا پیریڈ ختم ہوا تو وہ انوشا رحمان کے پاس رک گئی.
مس انوشا، آج پھر آپ نے بہت ہی اہم پوائنٹ مس کر دیے ہیں. میرا آخری پیریڈ فری ہوگا تو آپ مجھ سے یہ پوائنٹس دوبارہ سمجھ سکتی ہیں. انوشا نے ان کی اس قدر شاندار آفر پر پھر سے شکریہ میں ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تھا، جبکہ اس کی پچھلی رو میں بیٹھا شاہروز اس کھلم کھلا نوازش پر ایک مرتبہ پھر خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا تھا. بڑا اصول پسند بنا پھرتا ہے نا، پھنسا لیا کہ نہیں اس لڑکی نے اپنے چکر میں اسے. غصے کے عالم میں اس نے اپنے دوست سے کہا، مگر آواز انوشا کے کانوں تک بھی پہنچ گئی تھی. سر زمان کے بعد اگلا پیریڈ فری تھا، لہذا تمام سٹوڈنٹس اپنی اپنی سیٹ چھوڑ کر کلاس سے باہر نکل گئے تھے، مگر انوشا اپنی آنکھوں میں آنسو کو چھلکنے سے روکتی وہیں بیٹھی رہی. شاہروز اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر نوٹس بنانے لگا تھا. نوشی، تم آج پھر لیٹ ہوگی؟ کیا بات ہے، گھر میں سب ٹھیک تو ہے نا؟ اسے اپنی سیٹ پر جمے دیکھ کر صبا وقاص اس کے بالکل برابر آ کر بیٹھ کر پوچھنے لگی. پوری کلاس میں صرف صبا ہی تھی جسے انوشا نے سب سے پہلے اپنی دوست بنایا تھا، اور اسی کے ساتھ وہ اپنی پرسنل باتیں اور راز بھی بلا جھجک شیئر کر لیتی تھی. اس وقت بھی اس کے سوال پر انوشا کی آنکھیں چپکے سے بھیگ گئی تھی، مگر وہ اپنے لبوں پر اداسی مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے بولی، درد ہوتے ہیں کئی دل میں چھپانے کے لیے، سب کے سب آنسو نہیں ہوتے دکھانے کے لیے. عمر تنہا کاٹ دی وعدہ نبھانے کے لیے، عہد باندھا تھا کسی نے آزمانے کے لیے. کچھ دیے دیوار پر رکھے ہیں وقت انتظار، کچھ دیے لایا ہوں پلکوں پر سجانے کے لیے. لوگ تو زیر خاک بھی ڈوب جاتے ہیں، ایک سمندر ہی نہیں ڈوب جانے کے لیے. وہ بظاہر تو ملا تھا ایک لمحے کو، عمر ساری چاہیے اس کو بھلانے کے لیے. کوئی غم ہو کوئی دکھ ہو درد کوئی ہو، مسکرانا پڑ ہی جاتا ہے زمانے کے لیے. یہ میرے سوال کا جواب تو نہیں انوشا؟ اس کی اداس غزل کے جواب میں صبا نے پرشکوہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، جبکہ شاہروز اسے گھور رہا تھا. اب ایسا کیا پوچھ لیا صبا نے جو محترمہ آنکھوں میں آنسو بھر لائی؟ بظاہر اپنے کام میں مگن اس نے پھر سے کڑتے ہوئے سوچا کہ تبھی انوشا نے اپنی شفاف ہتھیلیوں پر نگاہ جماتے ہوئے اس سے قطعی بے خبر دھیمے لہجے میں کہا، آنٹی مجھے ماما کے پاس بھیجنا چاہ رہی ہیں صبا. ان کا کہنا ہے کہ اب وہ مزید میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ زندگی ایک بار پھر بوجھ بن رہی ہے میرے لیے. ایک ہی لمحے میں اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی. صبا نے اپنائیت سے اس کا ہاتھ تھام کر اس کے آنسو پہنچے. تو اس میں رونے کی کیا بات ہے نوش؟ اور پھر تمہارے بھیا اور پاپا بھی تو ہوں گے نا وہاں پر؟ نہیں صبا، پاپا میرے لیے نہیں ہے، وہاں صرف ماما کی حکمرانی ہوگی، اور ان کے لیے تو میں آنٹی سے بڑھ کر بوجھ ہوں. نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لہجے میں نمی سے گھل گئی تھی. شاہروز اس کی باتوں سے اچھا خاصا چڑ کر رہ گیا تھا. بی بریو انوشا، تم صدف آنٹی کے پاس کیوں نہیں چلی جاتی؟ آخر وہ تو تمہاری سگی ماما ہے نا. صبا کے سادہ سے انداز پر کہنے پر ایک زخمی سی مسکراہٹ انوشا کے لبوں پر بکھر کر رہ گئی. نہیں ڈیئر صبا، میں وہ کھلونا ہوں جس سے مامی پاپا وقتاً فوقتاً باری باری کھیلتے ضرور ہیں، مگر دونوں کو اس کھلونے کی ضرورت بالکل نہیں. تو پھر کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی؟ تم انکار کر دو بس. نہیں یار، نہیں کر سکتی نا. اس بار پاپا نے خود فون کر کے مجھے بلایا ہے. پاپا کی چہیتے بیٹے کی شادی ہے، اور مجھے اس شادی میں وہی فرائض سر انجام دینے ہیں جو عام قصے کہانیوں میں کوئی بھی لاوارث لڑکی سر انجام دیتی ہے. پاپا کا خیال ہے کہ مجھے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ماما کے دل میں اپنی جگہ بنانی چاہیے. جگہ بنانی چاہیے. ماما صاحبہ کا دل نہ ہوا کوئی پلاٹ ہو گیا. سچ کہوں انوشا، سوتیلی ماں واقعی بڑی ظالم چیز ہوتی ہے. پتہ نہیں انکل ان سے اتنا ڈرتے کیوں ہے. سبا کو ہمیشہ کی طرح اس کے حالات سن کر غصہ آیا تھا، مگر انوشا رحمان اب خود کو کافی سنبھال چکی تھی. تبھی آنسو پہنچتے ہوئے بولی، پاپا بلڈ پریشر کے مریض ہیں صبا، وہ گھر میں فضول کے جھگڑے افورڈ نہیں کر سکتے، اس لیے بے دام غلاموں کی زندگی بسر کر رہے ہیں وہ. اچھا چلو چھوڑو اس جھگڑے کو، اور یہ بتاؤ کہ کب جا رہی تم اسلام آباد؟ سبا نے اس کی پریشانی دیکھتے فوراً ٹاپک کو بدل کر پوچھا تو وہ اسے بتانے لگی، شاید اگلے ہفتے چلی جاؤں، تب تک سٹڈیز کا زور بھی نہیں رہے گا، چھٹی بھی آرام سے مل جائے گی. یہ تو ہے. سبا نے فوراً اس کی بات میں سر ہلایا تھا. شاہ کا کام بھی مکمل ہو چکا تھا، لہٰذا وہ اپنے دوست کے ساتھ چپ چاپ اٹھ کر کلاس سے باہر نکل آیا. او مائی گاڈ، یہ بھی کلاس میں تھے کیا؟ انوشا نے اسے دروازے سے باہر نکلتے دیکھا تو اپنے گال پیٹ کر رہ گئی. جواب میں صبا کھل کر مسکرا اٹھی، ارے کچھ نہیں ہوتا یار، مجھے تو خود بھی ان کی موجودگی کا علم نہیں تھا، ورنہ کلاس سے باہر بیٹھ کر کہیں اپنے دکھڑے رو لیتے. صبا کے جواب پر وہ بھی دھیمے سے مسکرا دی تھی. پتہ نہیں کیوں صبا، یہ شخص مجھ سے کافی بدگمان لگتا ہے. اس کے دوست مجھ پر فضول فکریں کستے ہیں،
جہاں بھی ملتا ہے یوں دیکھتا ہے جیسے کھا جائے گا. میری سمجھ میں اس کا یہ ایٹیٹیوڈ تو بالکل نہیں آ رہا. ارے چھوڑو یار، جلتا ہے تمہاری شہرت سے. اور کوئی بات نہیں، چل کینٹین کا چکر لگا کر آتے ہیں. صبح اس کا ہاتھ تھام کر اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی تو مجبوراً انوشا کو بھی اس کے ساتھ اٹھنا پڑا. اگلے روز شہروز یونیورسٹی آیا تو اس کا کلوز فرینڈ عباد کلاس سے ایبسنٹ تھا. سرزمان کے پیریڈ کا ٹائم ہو چکا تھا اور آج انوشا اتفاق سے ٹائم سے پہلے ہی کلاس میں موجود تھی. سرزمان کلاس میں انٹر ہو کر اپنا لیکچر شروع کر چکے تھے. شہروز عباد کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ کیوں وہ اسے اطلاع کیے بغیر کبھی چھٹی نہیں کرتا تھا اور نہ ہی آج تک کبھی سرزمان کی کلاس اس نے بنک کی تھی. ابھی اس کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ سامنے دروازے سے عباد کلاس کی طرف آتے ہوئے دکھائی دیا. میں آئی کم ان سر؟ کلاس کے دہلیز پر پہنچ کر اس نے نہایت ہی ادب سے اجازت چاہی تھی مگر سرزمان کی پیشانی پر سلوٹیں پڑ گئی. یہ کلاس میں آنے کا کون سا ٹائم ہے عباد؟ آپ کو شاید پتہ نہیں کہ میں نے وقت کی پابندی نہ کرنے والے اسٹوڈنٹس کو قطعی پسند نہیں کرتا. ایک دم وہ عباد پر گرجے تھے. تبھی شہروز فوراً اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا. ایکسکیوز می سر، شاید آپ بھول رہے ہیں کہ آپ کا یہ اصول مس انوشا رحمان پر لاگو نہیں ہوتا. شٹ اپ، یہ آپ کا معاملہ نہیں اور نہ ہی اب میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ایسی بدتمیزی کی اجازت دے سکتا ہوں. مس انوشا کا معاملہ سب سے الگ ہے. شہروز کے الفاظ نے سرزمان کے غصے کو مزید ہوا دی تھی مگر وہ بھی کہاں کسی کے روب میں آنے والا تھا. تبھی انتہائی گستاخانہ لہجے میں بولا، می نو ویل سر، آپ نہ بھی بتائیں تب بھی پوری کلاس جانتی ہے کہ ان کا معاملہ ہم سب سے الگ ہے. ایسی نازک لڑکیوں پر آپ تو کیا کوئی بھی پروفیسر اپنے اصولوں سے منہ موڑ سکتا ہے. You shut up and get lost from here. ہمیشہ مہربان رہنے والے سرزمان کا غصہ اس وقت آسمان سے باتیں کرنے لگا تھا. پوری کلاس اپنی سانسیں روکے بیٹھی تھی. شہروز نے اپنے ڈیسک کو زور سے ٹھوکر ماری اور اگلے ہی لمحے وہاں سے غصے سے کلاس روم سے باہر نکل گیا. I'm sorry sir. لاسٹ پیریڈ میں اس سرزمان کے شاندار روم میں سر جھکائے ان کے سامنے صوفے پر بیٹھی ان سے ایکسکیوز کر رہی تھی. تبھی انہوں نے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سوری فار وٹ مس انوشا. ان کا انداز ہمیشہ کی طرح کافی اپنائیت بھرا تھا. انوشا کا سر مزید جھک گیا. وہ سر، آج میری وجہ سے پوری کلاس کے سامنے آپ پر بات ہوئی تھی نا، مجھے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی ہے. اللہ نے چاہا تو کل سے میں ہر ممکن کوشش کروں گی کہ وقت پر کلاس کو اٹینڈ کر سکوں. بات کرتے اس کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے. سرزمان کے ہونٹ پھر دھیمے سے مسکرا اٹھے. نہیں، بالکل نہیں، آپ کو اس سلسلے میں معمولی سی ٹینشن لینے کی بھی ضرورت نہیں. شہروز اچھا لڑکا ہے، اسے یقینی طور پر آپ سے کوئی دلی پر خواہش نہیں ہے. بس فضول میں خود کو آپ سے کمپیئر کر بیٹھا ہے. اسے برا لگتا ہے کہ اگر کوئی اس کے مقابلے میں آئے یا اسے اگنور کرے. بہرحال کچھ دنوں سے آپ بہت پریشان دکھائی دی. کیا میں اس کی وجہ جان سکتا ہوں؟ سرزمان اس کے ٹیچر ہی نہیں بلکہ انتہائی مہربان دوست بننے کی کوشش بھی کر رہے تھے. انوشا کو ان سے اپنے مسائل ڈسکس کرنا اچھا لگتا تھا. میرا خیال ہے کہ آج پھر کوئی آپ کو لینے نہیں آیا ہوگا نا. میں گھر جا رہا ہوں تو آپ میرے ساتھ آ جائیے گا. ماں کی طبیعت آج کل کچھ ٹھیک نہیں رہتی، ان سے دعا سلام بھی کر لیجیے گا. رستے میں باتیں بھی ہو جائیں گی اور پھر میں آپ کو آپ کے گھر بھی ڈراپ کر دوں گا. اس سے پہلے کہ ان کے پوچھے گئے سوال کے جواب میں کچھ کہتی، وہ خود ہی پھر سے بول اٹھے تھے. جواباً ہمیشہ کی طرح وہ معذرت کرنے کی سوچ رکھنے کے باوجود ان کی آفر پر سر جھکا گئی. جس وقت وہ اپنی کتابیں سینے سے لگائے سرزمان کے ساتھ ان کے روم سے باہر نکل رہی تھی، اسی وقت شہروز اپنے دوستوں کے درمیان کھڑے ہو کر اسے خاصی ناپسندیدہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. اس کی نگاہوں کے پیچھے اس کے دوستوں نے بھی اسے سرزمان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے دیکھ کر بڑے شریر انداز میں سیٹی بجائی تھی. شٹ، مجھے ایسی بدکار، مفاد پرست اور گھنی لڑکیاں سخت زہر لگتی ہیں. قریبی درخت پر مکہ مارتے ہوئے اس نے اپنے خیالات کا اظہار کیا تو اس کا دوست بلال کھل کر ہنسا. بس کر میرے بھائی، کیوں تو جل جل کر اپنی انرجی کو ویسٹ کرائے؟ جلتی ہے میری جیوتی بلال، میں ایسی گھٹیا اور چال باز لڑکیوں پر لعنت بھی نہیں بیچتا. شہروز کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو چکا تھا. ارمان نے بڑی مشکل سے اس کا کندھا تھپک کر اسے ٹھنڈا کیا. چل چھوڑنا یار، کوئی کچھ بھی کرے تو کیوں فضول میں ٹینشن لیتا ہے؟ نہیں، میں اس معاملے میں ٹینشن فری نہیں رہ سکتا. تم دیکھنا، اس انوشا رحمان کو میں نے زمین نہ چٹائی تو میرا نام بھی شہروز افندی نہیں. دیکھتا ہوں میں کہ کب تک سرزمان اس کی مٹھی میں بند رہتے ہیں. وہ چونکہ سرزمان سے بے حد اٹیچ تھا، لہذا اسے زیادہ تکلیف انہی کی انوشا پر مہربان ہونے کی لگتی تھی.
ورنہ اس جیسی سادہ سی لڑکی کو وہ اپنی ایک توجہ بھری نگاہ کے قابل بھی نہیں سمجھتا تھا۔ سرزمان ڈرائیونگ خاصی سلو کرتے تھے۔ انوشا پہلے بھی 2-3 بار ان کے ساتھ ان کے گھر آئی تھی۔ سرزمان کی طرح ان کی اپاہج ماما بھی محبت سے بھری ہوئی تھی۔ اپنے مستقبل کے لیے وہ جب بھی چپکے سے پلکیں بند کر کے کسی گھر کا خواب دیکھتی تھی تو سرزمان کا گھر بڑی بے ساختگی سے اس کے خیالوں کے پردے پر جھلملا کر رہ جاتا۔ ہمیشہ سرزمان کے سامنے آ کر بھرپور کانفیڈنس رکھنے کے باوجود وہ کنفیوز ہو کر رہ جاتی۔ اس وقت بھی اس کا دل ان کی قربت میں دھڑ دھڑ کر رہا تھا۔ جب گاڑی میں روڈ پر لاتے ہوئے اس نے پھر سے اپنا سوال دہرایا، آپ نے بتایا نہیں مس انوشا، آج کل آپ پریشان کیوں رہنے لگی ہیں؟ وہ ذمہ دار اور بھرپور حساس مرد تھے۔ اس بات کا اندازہ انوشا کو بخوبی ہو چکا تھا۔ اسے خوشی بھی ہو رہی تھی کہ وہ اس پر اتنی گہری توجہ رکھتے ہیں۔ شاید تبھی سر جھکا کر اپنی انگلیاں چٹکھاتے ہوئے اس نے دھیمے لہجے میں انہیں بتایا تھا، سر ایسی تو کوئی پرابلم نہیں، مگر پھر بھی میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی آ رہی ہے۔ اصل میں میرے پاپا نے 2 شادیاں کی ہیں۔ پہلی اپنے گھر والوں کی رضامندی سے میری ماما سے کی تھی اور دوسری اپنی پسند سے اپنی کلاس فیلو کے ساتھ کی تھی۔ میری برس کے تقریباً 6 مہینے بعد ماما نے پاپا سے ڈائیورس لے لی تھی، کیونکہ ان کی زندگی میں کسی اور کی مداخلت کو برداشت نہیں کر سکی۔ پاپا سے علیحدہ ہونے کے بعد وہ مجھے اپنے ساتھ ہی لے آئی تھی۔ پھر ان کی شادی ہوگی تو انہوں نے مجھے اپنے گھر والوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا اور خود اس ملک سے باہر چلی گئی۔ ماما کے بعد 2-3 سال نانی مام نے مجھ پر اپنا پیار لوٹایا۔ پھر ان کی ڈیتھ ہوگی تو میں چھوٹی آنے کی تحویل میں آ گئی۔ کچھ عرصے بعد ان کی شادی ہوگی تو ان کی توجہ بھی بڑھ گئی۔ بچے ہو جانے کے بعد تو میں ان کے لیے جیسے ناقابل برداشت بوجھ بن کر رہ گئی ہوں۔ حالانکہ بہت ہی چھوٹی عمر میں نے نہ صرف ان کے ساتھ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹائے بلکہ ان کے بچے بھی کھلائے ہیں۔ پھر بھی وہ مجھ سے تنگ ہے۔ اب انہیں صبح شام یہ فکر کھائی جاتی ہے کہ کہیں میں ان کے شوہر کا ایمان نہ خراب کر دوں، اس لیے وہ مجھے پاپا کے پاس مستقل بھجوانا چاہتی ہیں، جہاں زندگی یہاں سے بڑھ کر عذاب ہوگی میرے لیے۔ اس کے لہجے میں تھکن سی تھی۔ سرزمان روٹ بدل کر پھر اس سے پوچھ بیٹھے، بٹ وائی، وہاں کیا پرابلم ہے آپ کو؟ بہت ساری پرابلمز ہیں سر۔ اصل میں میری ماما اور میری بڑی آنٹی کی ایک ہی گھر میں اکٹھی شادی ہوئی تھی۔ ماما کا گھر اجڑنے کے بعد میری بڑی آنٹی کا پاپا سے اختلاف ہو گیا۔ مجھ سے بڑا میرا ایک بھائی ہے، سوار علی حسن۔ وہ آنٹی کے پاس ہی رہتے ہیں کیونکہ آنٹی کی کوئی اولاد نہیں۔ میں نے آج تک اپنے بھائی کو نہیں دیکھا اور نہ ہی آنٹی سے ملنے کی اجازت ہے، کیونکہ چھوٹی آنٹی جن کے پاس میں رہتی ہوں وہ بڑی آنٹی سے شدید ناراضگی کے باعث ان کا ذکر تک نہیں کرتی میرے سامنے۔ ادھر پاپا کی دوسری بیوی ان پر بری طرح قبضہ کیے ہوئے بیٹھی ہے۔ پچھلے 20-22 سالوں میں انہوں نے ایک بار بھی پاپا کو اتنی اجازت نہیں دی کہ وہ کچھ روز کے لیے مجھے اپنے پاس رکھ سکے۔ غصے میں بھی وہ بہت تیز ہے۔ یہ سب انکل کی وجہ سے میرے علم میں یہ ساری باتیں آئی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آنٹی نے پاپا سے رابطہ کر کے میرے متعلق ان سے بات کی ہے۔ آنٹی کے کہنے پر وہ مجھے اپنے پاس بلانے پر راضی تو ہو چکے ہیں، مگر میں جانتی ہوں کہ وہاں جا کر پاپا کی سیکنڈ وائف کے ساتھ امن و امان سے رہنا میرے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ بس اسی لیے مجھے یہ ٹینشن لگی ہے۔ انوشا نے کھل کر اپنا سارا مسئلہ ان سے بیان کیا تھا۔ سرزمان کو اس کے اس اعتماد سے خاصا حوصلہ ملا۔ تو آپ اپنی ماما سے سلسلے میں بات کیوں نہیں کرتی؟ اس کی ساری بات سننے کے بعد انہوں نے پوچھا تو وہ بولی، سر شادی کے بعد ماما کے لیے مستقل مجھ سے رابطہ رکھنا ممکن نہیں۔ انہوں نے اپنے سسرال میں کسی کو بھی میرے بارے میں نہیں بتایا، اس لیے ہر ماہ تھوڑے بہت پیسے میرے نام پر بھجوا کر وہ اپنی ذمہ داری سے آزاد ہو جاتی ہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوتی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ سمجھدار لوگ ایسی بیوقوفوں والی باتیں نہیں کرتے۔ سرزمان نے فوراً اسے ٹوکتے ہوئے کہا اور گاڑی اپنے گھر کے سرخ گیٹ کے بالکل سامنے روک دی۔ چلیے آئیے مس انوشا، ایک کپ چائے پی کر پھر اپنے گھر چلتے ہیں۔ اپنی سیٹ چھوڑ کر وہ آپ اب اس کی سائڈ کا دروازہ کھولے اس سے کہہ رہے تھے۔ جواب میں وہ دوپٹہ سنبھالے ان کے ساتھ ہی فوراً ہی گاڑی سے باہر نکل آئی تھی۔ اگلے 20-25 منٹ تک ان کی ماں جی کے پاس بیٹھی ان کا حال احوال دریافت کرتے ہوئے ان سے سرزمان کی شخصیت اور ان کی فرما برداری کے قصے سنتی رہی تھی۔ ملازمہ چھٹی پر تھی، لہٰذا اپنے اور اس کے لیے بھی چائے وہ خود بنا کر لائے تھے۔ انوشا کا بڑا جی چاہا تھا کہ ان کے تمام کام خود اپنے ہاتھوں سے کرے، ان کا کمرہ صاف کرے، ان کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنائے، ان کی ماما کی خوب خدمت کر کے ان کے دل میں اپنا مقام مزید بلند کرے، مگر کچھ خواب صرف آنکھوں میں بسانے کے لیے ہوتے ہیں۔ سرزمان کی ذات سے وابستہ اس کا ہر خواب بھی ساری عمر ایسے ہی بے تعبیر رہا تھا۔ ایک حرف تسلی کا، ایک لفظ محبت کا، خود اپنے لیے اس نے لکھا تو بہت رویا۔
پہلے بھی شکستوں پر کھائی تھی شکست اس نے، لیکن وہ تیرے ہاتھوں ہارا تو بہت رویا۔ شایان گھر آئے تو سامنے اس کی بھابھی اس کی دلہن کے لیے زیورات پھیلائے بیٹھی شاید اسی کا ویٹ کر رہی تھی۔ آؤ شانی آؤ، دیکھو تو رومیسا کے لیے یہ سیٹ کیسا رہے گا۔ آج کل وہ کتنی خوش باش دکھائی دینے لگی تھی۔ اس نے سرسری سی نگاہ ان زیورات پر ڈالنے کے بعد خود کو قریبی صوفے کے سپرد کر دیا۔ پتہ نہیں، آپ کی بہن ہے، آپ کو زیادہ پتا ہوگا کہ وہ کیسی چیزیں پسند کرتی ہے اور کیسی نہیں۔ ہاں، میری بہن اب تمہاری ہونے والی بیوی بھی تو ہے۔ انہیں اس کی بات پر غصہ آیا تھا مگر شایان نے کوئی پرواہ نہ کی۔ ہونے والی ہے نا بھابھی، ہوئی تو نہیں ابھی۔ فوراً سے صفائی پیش کرتے اس نے اپنا دامن بچایا۔ جواب میں اس سے بہت کچھ کہنے کی خواہش رکھنے کے باوجود چپ چاپ وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ اس وقت شایان کا سر شدید درد کر رہا تھا۔ آنسا کے حوالے سے اب تک جتنی ذہنی اذیت وہ اٹھا چکا تھا صرف اسی کا دل جانتا تھا، مگر وہ اس کی تکلیف کو نہیں جانتی تھی۔ زندگی میں آج تک وہ صرف محرومی کے مرجھائے ہوئے پھول ہی سمیٹتا آیا تھا۔ جن دنوں اسے آنسا رحمان سے محبت ہوئی تھی ان دنوں وہ محبت کے حقیقی مطلب کو بالکل نہیں جانتا تھا۔ اعلیٰ تعلیمی ڈگریوں اور ذہانت کے باوجود در در کی خاک چھاننے کی مشقت اور گھر میں بابی کی فضول چیخ چیخ نے اس کی زندگی سے بیزار کر دیا تھا۔ انہی دنوں اپنے ایک دوست کی وجہ سے وہ رانو بائی کی کوٹھی پر سکون کی تلاش میں آن پہنچا تھا۔ اس کا دوست راشد رانو بھائی کی کوٹھی پر آنسا نامی ناچنے والی رقاصہ کی تعریف میں ہمیشہ باتیں کرتا رہتا تھا۔ اس کی دیوانگی اور تعریفوں سے امپریس ہو کر وہ اس کی دہلیز تک چلا آیا تھا۔ آنسا کو پہلی بار سجے سنورے روپ میں دیکھتے ہی وہ اس کے بے مثال حسن سے بہت زیادہ امپریسڈ ہو گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ پھر وہ اس کے مستقل چکر وہاں لگانے لگا۔ ایسے ہی ناچتے ناچتے آنسا کی آنکھوں میں جو درد اسے تیرتا دکھائی دیتا تھا، اس درد نے شایان کو بہت ہی زیادہ اٹریکٹ کیا تھا، اور پھر ایک ہفتے بعد ہی اس نے جب اس کی ہمراہی حاصل کی تو اس کے دل کا شخصیت کے بہت سارے بند دروازے کھل کر اس کے سامنے آ گئے۔ ہنسا فطرتاً بہت ہی حساس، نرم دل اور صاف گو لڑکی ہونے کے باعث اس کے دل تک رسائی پا گئی تھی۔ ہنسا اسے معمول کے رقص کے تماشائی کی طرح ہی ٹریٹ کر رہی تھی، مگر جب اس نے بتایا کہ اس کے حالات جاننا چاہتا ہے تو وہ بہت حیران ہوئی تھی۔ ایک سوال پوچھوں گا آپ سے، کیا آپ سچ سچ جواب دیں گی؟ ہنسا کا دوپٹہ اسے واپس کر کے وہ صرف دوپٹے کا ایک کونا مٹھی میں دباتے ہوئے بولا تو آنسا نے آہستہ سے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ اب تک یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کے سامنے بیٹھا ہوا شخص اتنا ہی بے نیاز اور مہربان ہے۔ آپ کو زندگی کی کون سی الجھن اس کوٹھی تک لے آئی تھی؟ ہاں، اس کا سوال قطعی غیر متوقع تھا۔ پچھلے 4 سال میں وہاں آنے والے کسی مرد نے بھی اس سے اس قسم کا سوال نہیں کیا تھا۔ تبھی وہ مسکراتے ہوئے بولی، شایان صاحب، عورت چاہے کسی کوٹھی میں جنم لے یا زندگی کی کوئی الجھن اسے اس راہ کی طرف لے آئے، اس سے یہ ناچ گانا اس کی مجبوریاں ہی کرواتی ہے۔ وہی تو پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی کیا مجبوری ہے؟ کتنا مشکل سوال ایک دم سے پوچھ لیا تھا اس نے۔ چند لمحوں تک وہ خاموش رہی اور پھر پریشانی میں ہاتھ مسلتے ہوئے بولی، پتہ نہیں، ہم تو اس حال میں اب ہیں کہ ہمیں دیکھ کے سب ایک پل کے لیے رکتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ اس کے سوال کے جواب میں 1 منٹ کے لیے خاموش رہ کر وہ پھر بولا، اگر میں آپ سے کہوں کہ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ وہ شخص مسلسل اسے حیران کر رہا تھا۔ ہنسا نے فوری طور پر اسے کوئی جواب نہ دیا۔ تبھی وہ بول پڑا، دیکھیں آپ انکار کر سکتی ہیں، میں مائنڈ بالکل نہیں کروں گا۔ اس کی زندگی میں شاید وہ دوسرا شخص تھا جو اسے عزت اور اہمیت دے رہا تھا، شاید تبھی وہ بولی، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، اصل میں مجھے اس بات پر حیرانی ہو رہی ہے کہ آپ ایک ناچنے گانے والی کو اتنی عزت کیوں دے رہے ہیں۔ ویل، یہ میرا مسئلہ ہے، آپ صرف میرے سوال کا جواب دیں کہ مجھ سے دوستی کریں گے کہ نہیں۔ اوکے، کروں گی، مگر اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔ نہ جانے کس سوچ کے پیش نظر اس نے کہا، تب وہ بولا، مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے، بس اس بات کا خیال رہے کہ ہمارے تعلق میں کہیں کوئی غرض، کوئی منافقت، کوئی دھوکہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا۔ پھر آنے والے دنوں میں دونوں کے درمیان اجنبیت اور تکلف کی تمام دیواریں گرتی چلی گئی۔ دونوں ایک دوسرے پر اپنا حق جتانے لگے تھے۔ اس روز کے بعد سے وہ اس کوٹھی پر نہیں آیا تھا اور ایسا کرنے کے لیے بھی اسے آنسا نہیں کہا تھا۔ وہ روزانہ شام میں اسے کسی نہ کسی پارک، ہوٹل یا سمندر کے کنارے مل لیا کرتی تھی۔ شایان بڑے بے تکلفانہ انداز میں اس سے اپنے گھریلو حالات کو ڈسکس کرتا تھا۔ وہ 2 بھائی اور 2 بہنیں تھیں جن میں صرف وہی ایک کنوارا رہ گیا تھا۔
ان کے والدین زندہ نہیں تھے، لہٰذا اسٹڈی سے فری ہونے کے بعد وہ انہیں کے رحم و کرم پر زندہ تھا۔ اس کی بھابھی ایک شاطر دماغ عورت تھی جسے اس کا فارغ بیٹھ کر کھانا کانٹے کی طرح چپتا تھا، لہٰذا دن رات وہ بہانے سے اس کے ساتھ جھگڑا کیے رکھتی تھی۔ اپنی بھابھی کی ان جھگڑوں سے تنگ آ کر وہ اپنے ایک دوست کے تعاون سے سعودیہ جانے کا پروگرام بنا رہا تھا، مگر آنسا نے اسے روک لیا۔ شایان کے لاکھ انکار اور غصہ کرنے کے باوجود اس نے اسے اپنا کوئی ذاتی کاروبار شروع کرنے کے لیے وہ تمام رقم اس کے سپرد کر دی جو اب تک وہ اپنے لیے جمع کرتی آئی تھی۔ شایان اس احسان کے لیے ذہنی طور پر بالکل بھی راضی نہیں تھا، مگر آنسا نے اس معاملے میں اس کی ایک نہ سنی اور اسے اپنی دوستی کے واسطے دے کر وہ ساری رقم ادھار کے طور پر اسے دے دی، جو تقریباً 3.5 لاکھ کے قریب تھی۔ آہستہ آہستہ اس کا کاروبار جم گیا تو اس کا غصہ بھی ختم ہو گیا اور دل میں آنسا کے لیے جذبات بھی بدل گئے۔ اب وہ صرف اس سے محبت ہی نہیں، اس کی عزت بھی کرنے لگا تھا۔ دنیا کے لیے بھلے ہوئی وہ ایک ناچنے والی تھی، مگر اپنے لیے وہ اسے محبت کی دیوی کہتا تھا۔ پھر آنسا نے آہستہ آہستہ ناچ گانا چھوڑ دیا۔ وہ شمع محفل بنی رہنا نہیں چاہتی تھی۔ آنسا کی ضد کے آگے کوٹھی کی مالکن بھی کچھ نہ چلی تھی۔ سلو سپیڈ سے چلتا ہوا تانگا بالآخر پرانی حویلی کے سامنے آ رکا تھا۔ انزلا نے دیکھا کہ آس پاس کے سارے منظر بدل چکے ہیں۔ وہ کچے گھر، بڑی بڑی گلیاں، ہرے بھرے پیڑ، مگر اب کچھ بھی تو دکھائی نہیں دے رہا تھا وہاں پر۔ تانگے کے پچھلے حصے سے اپنا بیگ گھسیٹ کر کندھے پر لٹکاتے ہوئے اس نے پرس میں سے کرایہ نکالا اور تانگے والے کے ہاتھ میں تھما دیا۔ آسمان پر اس وقت بادل چھا رہے تھے۔ دور کہیں پن چکی کے چلنے کی مدھم آواز اسے سرور بخش رہی تھی۔ پل کے پل میں ہی آس پاس کے گھروں سے کئی ننگ دھڑنگ بچے نکل کر اس کے قریب جمع ہو چکے تھے۔ حقیقی شعور اور زندگی کی آسائشات سے قطعی بے خبر وہ بچے اتنے ہی پیارے تھے کہ وہ باہوں میں بھر کر ان پر اپنا پیار لٹاتی، مگر اس وقت وہ ان سے بالکل بھی اٹیچڈ نہیں تھی۔ لہٰذا ایک مسکراتی نظر ان سب پر ڈالنے کے بعد وہ بھی حویلی کے گیٹ کی طرف بڑھ ہی رہی تھی کہ ایک تیز رفتار جیپ دھول اڑاتے ہوئے بالکل اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ انزلا نے بے حد حیرانی کے ساتھ جیپ میں بیٹھے شخص پر ایک پوری تفصیلی نگاہ ڈالی تھی۔ سرزمان سے بدتمیزی کے بعد پورے ایک ہفتے تک اس نے یونیورسٹی کا منہ نہیں دیکھا تھا۔ انوشا اس سے بات کرنا چاہتی تھی، اسے اپنی وجہ سے کسی کو بھی تکلیف میں مبتلا رکھنے کا کوئی شوق نہیں تھا، مگر پورے ایک ہفتے تک شہروز یونیورسٹی نہیں آیا تھا۔ ادھر سرزمان کی نوازشات اس پر بڑھتی جا رہی تھی۔ اس روز یونیورسٹی میں اس کا آخری دن تھا۔ فائنل ایئر کے تمام اسٹوڈنٹس فارغ کیے جا رہے تھے۔ الوداعی پارٹی میں سرزمان نے اپنے تمام اسٹوڈنٹس سے لازمی شرکت کی ریکویسٹ کی تھی اور انوشا کو یقین تھا کہ شہروز آج ضرور آئے گا۔ بلیک کریپ کے بڑے پیارے سے سوٹ میں ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ وہ سیدھی دل میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ صبا اس کے ساتھ ساتھ تھی اور اکثر اسٹوڈنٹس اس موقع پر ایک دوسرے سے بچھڑنے کے دکھ میں کافی غم زدہ تھے۔ اسے چونکہ اسلام آباد کے لیے بھی روانہ ہونا تھا، لہٰذا بڑی مشکل سے وہ یہ تقریب اٹینڈ کر پائی تھی۔ سرزمانی بھی بلیک شلوار سوٹ پہنے نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت دکھائی دے رہے تھے۔ وہ ان سے آٹوگراف لینے آئی تو انہوں نے اسے اپنے پاس ہی روک لیا۔ مس انوشا، اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ پوری کلاس میں میری سب سے زیادہ فیورٹ اسٹوڈنٹ ہیں اور اسی بنا پر میں ہمیشہ آپ کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ بنا کسی لمبی چوڑی بات کے نہایت مناسب الفاظ میں انہوں نے اپنے دل کی بات کی تھی۔ جواب میں وہ دھڑ دھڑ کرتے دل کے ساتھ چونک کر حیرانی سے ان کے چہرے کی طرف دیکھتی رہے گی۔ ان کے خوبصورت کلین شیو چہرے پر بکھرا سکون اور آنکھوں میں رقص کرتی روشنی اسے ان کے دل میں بہت سے چھپے رازوں کا پتہ دے رہی تھی۔ تبھی شاید وہ کنفیوز ہوئی تھی۔ بٹ سر، میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتی۔ آپ کے اور میرے بیچ سٹیٹس کا بہت بڑا فرق ہے۔ کم آن، میں ایسی چیزوں کی پرواہ بالکل نہیں کرتا۔ مجھے صرف ایک ایسی ہم سفر چاہیے جس کا ساتھ میرے لیے فخر اور سکون کا باعث ہو، جو مجھے خالص پیار دے، اور ایسی ہم سفر صرف ویل آف فیملی سے ہی مل سکتی ہے۔ یہ ضروری تو نہیں۔ رشتوں سے متعلق ان کا اپنا ہی الگ تجزیہ تھا۔ انوشا کا سر اپنے آپ ہی احترام سے جھک گیا۔ مس انوشا، کچھ بولیں، کیونکہ آپ کی خاموشی مجھے خوش فہم ہونے کا موقع دے رہی ہے۔ ایک بار وہ پھر بولے تھے اور جواب میں وہ آہستہ سے سر اٹھا کر بولی تھی، اور آپ کی خواہش مجھے میرے خوش بخت ہونے کی خوشخبری دے رہی ہے سر۔ اس کے الفاظ پر وہ خوب دل کھول کر ہنسے تھے۔ ریلی؟
تھینک یو سویٹ لٹل گرل. اللہ نے چاہا تو آپ میرے ساتھ ہم صرف خوشیوں اور مسکراہٹوں سے ہی جڑی رہیں گی. ابھی ایگزام سے آپ فری ہو جائیں, پھر میں امی کو آپ کی آنٹی کی صاحبہ کے پاس بھیجتا ہوں. انشاءاللہ باقی کے معاملات بھی جلد ہی نمٹ جائیں گے. پھر آپ کی رہائش کا بھی کوئی مسئلہ نہیں رہے گا, اور ایک ادر ٹیوٹر بھی دن رات کے لیے مفت میں میسر آ جائے گا. اب کی بار وہ اسے چھیڑ رہے تھے اور انوشا نے پل کے پل نظر اٹھا کر شکایتی انداز میں ان کی طرف دیکھا, اور پھر ان کے سیل پر کال آ جانے کے باعث موقع سے فائدہ اٹھاتی وہاں سے فوراً کھسک آئی تھی. ابھی وہ پلٹ کر آگے بڑھ رہی تھی کہ پیچھے کھڑے شاہروز سے پوری طرح ٹکرا گئی. نہ جانے وہ کب آیا تھا اور کب سے کھڑا وہاں ان کی نہایت ہی پرائیویٹ باتیں سن رہا تھا. I'm sorry. وہ پہلے ہی کنفیوز تھی اس نئے اتفاق پر مزید گھبرا گئی, مگر اس کے ایکسکیوز پر وہ خاصے غصے سے بولا, شٹ اپ. تم جیسے لوز کیریکٹر لڑکیوں کی ہر ادا بہت اچھی طرح سے پہچانتا ہوں میں. واٹ, کیا کہا آپ نے؟ اسے شہروز کی سوچ پر اچھا خاصا دھچکا لگا تھا. وہ جو پوری یونیورسٹی میں اپنی قابلیت اور خوش مزاجی کے باعث ہر دل عزیز تھی, اس لڑکی کے لیے کتنے غلط الفاظ استعمال کیے تھے شہروز نے. پھر اس سے پہلے کہ وہ اس کے الفاظ کی وضاحت اور وجہ طلب کرتی, وہ اسے خاصے غصے بھرے انداز میں اپنے راستے سے ہٹاتے ہوئے دھپ دھپ کرتا اپنے دوستوں کی طرف بڑھ گیا تھا. اس روز پوری پارٹی میں وہ بے حد اپسیٹ رہا تھا. انوشا رحمان کے ساتھ ساتھ آج کل گھر میں اس کی ماما نائلہ بیگم اور چھوٹی بہن شافیہ افندی کے درمیان چلنے والی سرد جنگ بھی اسے بہت ڈسٹرب کی ہوئی تھی. بچپن سے ہی وہ اپنے ماما کے ساتھ بہت اٹیچ رہا تھا. اسے یاد تھا کہ جب وہ صرف 7 سال کا تھا تو اس کے ڈیڈی کی ڈیتھ ہو گئی تھی. شافیہ اس وقت صرف 3 سال کی تھی. تب اس کی ماما نے ان دونوں کی بہتر پرورش کے لیے بہت سی مصیبتیں اٹھائی تھی. وہ پڑھی لکھی تھی, مگر اس کے باوجود انہیں کسی بڑے ادارے میں بہترین ملازمت نہیں مل سکی تھی. بہت ہی کوششوں کے بعد انہیں کسی فیکٹری میں ایک معمولی تنخواہ پر ملازمہ رکھا گیا تھا. صبح 7 سے لے کر رات 9 بجے تک وہ سلائی کا کام کرتی تھی. اپنے بچوں کو خود پالنے اور اپنی خودداری کا بھرم رکھنے کے لیے انہوں نے اس معمولی ملازمت کو بھی صبر و شکر کے ساتھ قبول کیا تھا. روزانہ صبح فجر کی اذان کے ساتھ جاگ جاتی اور ان کی یہ روٹین بن گئی تھی. صبح نماز پڑھ کر قرآن پاک کی تلاوت سے فری ہونے کے بعد وہ شاہ روز اور شافیہ کے لیے ناشتہ تیار کرتی, اور پھر ان دونوں کو اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروانے کے بعد اسکول وین میں بٹھا کر خود اکثر ناشتہ کیے بغیر ہی کام پر چلی جاتی, جہاں دن بھر سلائی کرنے کے بعد ان کی واپسی شام ڈھلنے کے بعد ہوتی تھی. شہروز اور شافیہ اس وقت اسکول میں ہی ٹیوشن لیتے تھے. نائلہ بیگم کی گھر واپسی کے بعد ان کا رکشہ آ جاتا تھا. تب تک تھکن سے بے حال ہونے کے باوجود وہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ تیار کر چکی ہوتی. گھر تو چونکہ ان کا اپنا تھا, لہٰذا وہ در بدر بھٹکنے سے بچ گئی تھی. بہن بھائی حسب توفیق ان کی مدد کرتے رہتے تھے, مگر وہ زیادہ سے زیادہ اپنے بل بوتے پر ہی اپنے بچوں کو بہترین زندگی دینے کی خواہش مند تھی. وقت کے ساتھ ساتھ قدرت ان پر مہربان ہوتے گئی اور ایک اچھے ادارے میں کسی کے ریفرنس سے انہیں بہترین ملازمت مل گئی تھی. یوں وقت اور حالات بہتر ہوتے گئے اور اچھی تنخواہ اور کفایت شاری کے ساتھ وہ بہت سے پیسے بھی جمع کرتی رہی. کچھ سالوں کی انتھک محنت کے بعد وہ اس قابل ہو گئی تھی کہ اپنا ایک چھوٹا سا پرائیویٹ اسکول کھول سکے. شہروز اس وقت تک میٹرک کلیئر کر چکا تھا, جبکہ شافیہ مڈل کے پیپرز کی تیاری کر رہی تھی. نائلہ بیگم اور شافیہ دونوں سے ہی اس کی محبت میں ساری تھی. اسے کسی صورت اپنی ماں اور بہن کی آنکھوں میں آنسو گوارا نہیں تھے. یہی وجہ تھی کہ بڑے ہونے کے بعد اس نے اپنی زندگی کا مقصد ہی ماں اور بہن کی خوشیوں کو بنا لیا تھا. وہ نائلہ بیگم کا کوئی بھی حکم نہیں ٹالتا تھا. حقیقی معنوں میں وہ اپنی ماں کو اپنا آئیڈل تسلیم کرتا تھا. شاید یہ نائلہ بیگم سے اس کی بے انتہا محبت اور ان کی بہترین تربیت کا ہی اثر تھا کہ وہ دوسرے عام لڑکوں کی طرح آوارہ اور بدتمیز نہیں تھا. گو کی زندگی اب بھی بے حد خوبصورت تھی. اس کی ماما نے اپنی بہت ساری محنت سے نہ صرف اپنے چھوٹے سے پرائیویٹ اسکول کو ہائی سیکنڈری درجہ دلوا دیا تھا, بلکہ اب اسلام آباد میں انہوں نے اپنا ایک چھوٹا سا بوتیک بھی کھول لیا تھا, جو ان کی محنت کی وجہ سے بہت جلد کامیاب ہو گیا. اب ان کے گھر میں پیسے کی فراوانی تھی, مگر اس کے باوجود الجھنیں بڑھ گئی تھی. قدرے سینسٹیو ہونے کی وجہ سے وہ ہر معاملے کو بہت گہرائی سے لیتا تھا. شافیہ جو سے 3 سال چھوٹی تھی, شروع سے ہی زیادہ تر سائلہ بیگم کے ساتھ اٹیچ رہی تھی, جو ان کی چھوٹی خالہ تھی. وہ لوگ چونکہ پنڈی میں رہائش پذیر تھے, لہٰذا ہر ویکینڈ پر ہی وہ اپنی ماما کے ساتھ یزدانی پیلنس چلا جاتا تھا, تو کبھی سائلہ بیگم اپنے بچوں کے ساتھ ان کے گھر چلی آتی تھی. دونوں بہنوں میں مثالی پیار تھا. شہروز اپنی ماما کے ساتھ اپنی اکلوتی آنٹی سے بھی بہت اٹیچ تھا. اپنی ماما نائلہ بیگم سے ہی اسے معلوم ہوا تھا کہ اس کی آنٹی سائلہ بیگم نے 2 شادیاں کی تھی.
پہلی اپنے والدین کی عزت رکھنے کے لیے ان کی پسند سے اور دوسری اپنی پسند سے۔ پہلے شوہر سے ان کی صرف ایک بیٹی تھی جسے، جبکہ دوسرے شوہر سید کمال یزدانی سے ان کے 3 بچے تھے، 2 بیٹی اور 1 بیٹی۔ بیٹے دونوں بڑے تھے جبکہ بیٹی شافیہ کی ہم عمر تھی۔ بچپن میں ہی نائلہ بیگم کی خواہش پر انہوں نے اپنے بچوں کے رشتے آپس میں طے کر لیے تھے۔ ان کا بڑا بیٹا ساحل یزدانی MBA کرنے کے بعد کاروبار میں اپنے باپ کا ہاتھ بٹا رہا تھا، جبکہ چھوٹا بیٹا اسنان یزدانی ابھی پڑھ رہا تھا اور ایجوکیشن کے سلسلے میں زیادہ تر ملک سے باہر ہی رہتا تھا۔ شافیہ کی نسبت ان کے بڑے بیٹے ساحل کے ساتھ طے تھی، جو کسی اور کو پسند کرنے کے باوجود شافیہ کو اپنانے کے لیے تیار تھا، کیونکہ شاہروز کی طرح اس میں بھی اپنے ماں کے حکم کے خلاف جانے کی ہمت نہیں تھی۔ سائرہ بیگم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی بریرہ کا رشتہ شاہروز سے طے ہو چکا تھا، اور اس حوالے سے اکثر وہ بریرہ کو کچھ نہ کچھ کہہ کر تنگ کیا کرتا تھا۔ نائلہ بیگم سے ہی ابھی پچھلے دنوں جو بات اس کے علم میں آئی تھی وہ اس سے بے حد اپسیٹ ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کی بہن شافیہ، جسے وہ اپنی جان سے بڑھ کر پیار کرتا تھا، انگیج ہونے کے باوجود سید کمال صاحب کے پہلے بیٹے زوار علی حسن کے عشق میں مبتلا ہو چکی تھی۔ سائلہ بیگم کی زبانی وہ اکثر ان کے سوتیلے 2 بچوں کا تذکرہ سنتا رہتا تھا، مگر ان سے ملنے یا انہیں دیکھنے کا کبھی بھی اتفاق نہیں ہوا تھا۔ 1-2 بار اس نے اپنی ماما سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ زوار، اور جو سائلہ بیگم کا سوتیلا بیٹا تھا، وہ کراچی میں اپنی خالہ کے پاس رہتا ہے۔ کبھی کبھار کمال صاحب کے بلاوے پر یزدانی پیلس کا بھی چکر لگا لیتا تھا، جبکہ ان کی بیٹی اپنے تیسرے نمبر کی خالہ کے پاس رہتی تھی اور اس کا پچھلے 10-12 سال سے یزدانی پیلس والوں کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رہا تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اس کی بہن نے صاف الفاظ میں کسی بھی صورت سائلہ بیگم کے بیٹے ساحل کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے نائلہ بیگم بہت زیادہ پریشان تھی۔ شاہروز نے اپنے طور پر ہر ممکن طریقے سے بہن کو سمجھا کر دیکھ لیا، مگر اس کی ایک ہی ضد تھی کہ شادی کروں گی تو صرف اور صرف زوار سے، ورنہ کسی سے نہیں۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کی یہ ضد نائلہ بیگم کے لیے کتنے مسئلے کھڑے کر سکتی تھی، لہٰذا اس سے پہلے کہ بات سائلہ بیگم کے کانوں تک پہنچتی، انہوں نے اچانک اپنی بیٹی کی فوری شادی کا فیصلہ کر لیا۔ ادھر سائلہ بیگم خود بھی یہی چاہتی تھی، لہٰذا چٹ منگنی اور پٹ بیاہ والی مثال ہوئی تھی۔ انہوں نے ساحل اور شافیہ کی شادی کے دن رکھ دی، جبکہ شاہروز اور بریرہ کے نکاح کا فیصلہ بھی کر لیا۔ شافیہ کو اپنی ماں اور بھائی کے ان ارادوں کا پتہ چلا تو اس نے خود کو کمرے میں بند کر کے بھوک ہڑتال شروع کر دی تھی، مگر نائلہ بیگم نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ صرف بیٹی کے دل کی خوشی کے لیے وہ اپنی زندگی اور رشتوں کو الٹ پلٹ کر رکھنا نہیں چاہتی تھی، لہٰذا ہمیشہ اپنے بچوں پر جان نچھاور کرنے والی وہ ماں اب جیسے پتھر کی بن گئی تھی۔ گھر کی موجودہ صورتحال سے شاہروز کا بھی ڈپریشن بڑھ گیا تھا۔ ادھر انوشا اپنا سامان سمیٹ کر لاکھ نہ چاہتے ہوئے بھی گزشتہ رات یزدانی پیلس پہنچ گئی تھی۔ سید کمال صاحب کی آنکھوں میں سے لمبے عرصے کے بعد اپنے سامنے دیکھ کر آنسو آ گئے تھے، لہٰذا وہ بہت دیر تک اسے اپنے پاس بٹھا کر پیار کرتے رہے۔ انوشا خود بھی ان کے گلے لگ کر بہت روئی تھی۔ ماں باپ دونوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ بے سہاروں سی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی۔ سائلہ بیگم کو انوشا رحمان سے کمال صاحب کا پیار ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ انوشا شکل و صورت میں ہو بہو اپنی ماں پر گئی تھی، لہٰذا جب بھی ان کی نگاہ اس کے چہرے کی طرف اٹھتی تو ان کے اندر ایک آگ سی بھڑک اٹھتی تھی۔ انہیں وہ دن یاد آنے لگتے جب وہ سید کمال صاحب کی رفاقت نصیب نہ ہونے پر گھنٹوں اپنے کمرے میں بند پڑی آنسو بہاتی رہتی تھی۔ سید کمال صاحب کا مایوں، مہدی اور ولیمے کا فنکشن ان کا سارا خون نچوڑ گیا تھا۔ کمال صاحب زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور اعلیٰ تعلیم کے لیے گاؤں سے شہر آئے تھے۔ یہیں کالج میں ان کی سائلہ بیگم اور ان کے بھائی سے دوستی ہوئی اور وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب چلے آتے گئے۔ بعد میں تعلیم سے فری ہونے کے بعد جب کمال صاحب گاؤں واپس گئے تو وہاں ان کے گھر والوں نے جمال الرحمان صاحب کے ساتھ ساتھ ان کی شادی کے دن بھی رکھ دیے تھے۔ اپنے طور پر انہوں نے کافی احتجاج بھی کیا اور اپنی ماں کو جذباتی بلیک میل کرنے کی کوشش بھی کی، مگر وہ اپنی ہر کوشش میں ناکام رہے اور یوں صدف بیگم ان کی ہم سفر بن کر اپنی بڑی بہن نوزد خانم کے ساتھ ان کے گھر چلی آئی تھی۔ سائلہ بیگم کے لیے وہ دن کسی عذاب سے کم ہرگز نہیں تھے۔ تصویروں میں ہی اپنے محبوب کے پہلو میں کسی اور عورت کو بیٹھے دیکھ کر ان کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ گوگے کمال صاحب کے بعد وہ خود بھی زیادہ عرصہ کنواری نہ رہ سکی، مگر شادی شدہ ہو کر بھی وہ صدف بیگم کی زندگی میں زہر گھولنے سے باز نہیں آئی تھی۔ اپنے دل کی جلتی آگ کو کسی بھی طور پر ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ اپنے شوہر سے قطعی بے نیاز ہر روز ان کے گھر چلی آتی تھی اور پھر صدف بیگم کو اپنی اور کمال صاحب کی محبت کے قصے خوب ڈیٹیل میں سنایا کرتی۔ صدف بیگم سمجھدار عورت تھی،
شروع میں کئی ماہ تک وہ سائلہ بیگم کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالتی رہی، مگر انوشا کے پیدائش کے بعد بھی انہوں نے کمال صاحب کی توجہ سائلہ کی طرف دیکھی تو آہستہ آہستہ ان کا کنٹرول ختم ہونا شروع ہو گیا اور انہوں نے ہر لمحہ کڑنا شروع کر دیا۔ انوشا کے برتھ پر سائلہ بیگم کا غم اور غصہ دیکھنے کے لائق تھا۔ وہ کمال صاحب سے بھی کافی لڑی تھی۔ یہ سب کیا ہے کامی؟ جب تمہیں اس عورت سے کوئی سروکار نہیں، کوئی لینا دینا نہیں، تمہارے جسم اور روح پر صرف میرا حق ہے، تو پھر بیٹے کے بعد یہ بیٹی کیوں آئی اس دنیا میں؟ بلند آواز میں ان سے لڑتے ہوئے کمال صاحب کے گھر میں انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے، جس کے نتیجے میں کمال صاحب سٹ پٹائی، جبکہ صدف بیگم تو حیران رہ گئی تھی۔ وہ اندر اپنے کمرے میں بیٹے کو سلانے کے بعد بیٹی کو فیڈ کروا رہی تھی، جبکہ کمال صاحب اور سائلہ بیگم باہر لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ کمال صاحب نے سائلہ بیگم کا غصہ کم کرنے کے لیے قدرے ٹھنڈے لہجے میں کہا، خدا کا واسطہ ہے سائلہ، آہستہ بولو، صدف سن لے گی۔ سنتی ہے تو سن لے، میں کسی کا لے کر نہیں کھاتی جو کسی کا مجھ پر ڈر ہوگا۔ ہاں اتنا ضرور مجھے پتا چل چکا ہے کہ تم ایک جھوٹے شخص ہو، مجھ سے تمہاری محبت سوائے بکواس کے اور کچھ نہیں۔ خبردار جو آج کے بعد مجھ سے کبھی بات بھی کرنے کی کوشش کی تو۔ غصے میں یہ کہہ کر وہ کمال صاحب کے لاکھ روکنے کے باوجود وہاں نہیں ٹھہری تھی، اور پھر یوں ہوا کہ جہاں سائلہ بیگم کی کمال صاحب سے ناراضگی سٹارٹ ہوئی، وہیں صدف بیگم اور انوشا رحمان بھی ان کی توجہ سے بالکل محروم ہو کر رہ گئی۔ کمال صاحب اپنی محبت یعنی سائلہ بیگم کو راضی کرنے کے لیے ان دونوں کی ذمہ داری سے بالکل غافل ہو گئے تھے۔